बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आपका हमारा खूबसूरत साथ, जिसके लिए हमेशा से मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला करे कि इसी तरह खुशियों के साथ कायम दायम रहे, आप हमें पसंद करते रहें और अपनी पसंद और राय से हमें आगाह करते रहें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं एक चीज़ जो कि बड़े अफसोस के साथ मुझे यहाँ पर कहनी पड़ रही है कि सैलाब की सूरत हाल एक दफ़ा फिर ख़राब होती नज़र आ रही है। हमेशा से हम यही देखते आ रहे हैं, बचपन से जो चीज़ हमने देखी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई कि भारत ने जो आबी जारियत का मुजाहरा करना होता है वो जब भी पानी ज़्यादा है मिकदार में वो कर देता है। अब सूरत हाल ये है कि दरिया रावी में 1,71,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जबकि सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। तो इंतज़ामिया के मुताबिक रावी में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। PDMA यानी पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गोजावाला, लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। रेला, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों से गुजरता हुआ ये पंजाब, जनूबी पंजाब के एरियाज़ में दाखिल हो चुका है और जैसा मैंने कहा कि तुग़यानी आ सकती है। तमाम इदारे हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर एमरजेंसी किसी सूरत हाल दरपेश हो सकती है, शकरगढ़ दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। तमाम इदारों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। वो रेस्क्यू के टीम्स हों, अहलकार हों या कोई ऐसे इदारे हों जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बैनर के नीचे आते हैं, इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौरी तौर पर काम कर रहे हैं। भारतीय आबी जारियत से तबाही के बाद कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है और सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल तबाह हो गई है। जो साल भर की मेहनत कमाई उन मुकामी लोगों की थी, जिसके बाद उनको कुछ पैसे मिल सकते थे या अनाज की सूरत हाल बेहतर हो सकती थी या शहरों की ज़रूरियात के मुताबिक अनाज पहुँचना था, अब वो फसल तबाह हो चुकी है। राजनपुर, कोहे सुलेमान, मंगरोट, शदीद ये वो इलाके हैं जहाँ पर सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। इत्तलात के मुताबिक दर्रा कोहे सुल्तान से बरामद होने वाले 1 लाख क्यूसिक से जायद के सैलाबी रेलों ने कई देहात डुबो दी हैं। इससे कबल माजी की अगर हम बात करें, 8 से 12 साल पहले 2010 में दर्रा कोहे सुल्तान में 74,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरा था और वो याद होगा कि कितना सूरत हाल को ख़राब किया गया था सिर्फ इस पानी की वजह से। जो पानी भारतीय आबी जारियत का बार बार एक सबूत हमें मिलता है, उसका हमने को हल अभी तक 12 साल गुजरने के बाद भी और इन 12 सालों से पहले भी नहीं किया था। राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग दरख्तों पर मौजूद हैं, इंतज़ामिया की मदद के मुंतज़िर हैं, जिसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने जो सैलाब की सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम किया था, उसमें सारी सूरत हाल बलोचिस्तान के इलाके की जितनी भी पट्टी है वहाँ पे जो लोगों को सूरत हाल दरपेश है, मवेशी, माल, फसल, इमलाक, अपने प्यारे सबसे बिछड़े हैं लोग, और वहाँ भी ऐसी सूरत हाल थी कि लोग मदद के मुंतज़िर थे, ख़ास तौर पर फूड के हवाले से, और लोगों को ग़िज़ा की फराहमी सबसे अव्वलीन वहाँ पर तरजीह समझी जा रही है। फिर उसके साथ साथ और चीज़ें जिनकी मदद की अशद ज़रूरत है वो भी करने की ज़रूरत है। राब्ता, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो रहा है, उसमें ख़ास तौर पर दादू, चित्राल जो है इनमें ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है और फसलें जो तैयार फसलें थी तकरीबन वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। जब सैलाबी सूरत हाल दरपेश होती है तो फिर वबाई अमराज भी फूटते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में सीजनल इन्फ्लुएंज़ा है, मौसमी ज़ुकाम है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू बुखार है, हेपेटाइटिस है, हैज़ा है और जल्द की जो डिज़ीज़ हैं, जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा फूट जाती हैं। ख़ास तौर पर बच्चे बड़े मुतासिर होते हैं क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, और इस जब सारी वबाई सूरत हाल में उनको इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें तो ख़ास तौर पर वो शिकार होते हैं। खांसी और इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पे शिकार हो रहे हैं। इन वबाई अमराज से बचने के लिए ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। बारिशी पानी जो घरों के आसपास भी हमारे मौजूद है, आपको पता है मॉनसून का स्पेल अब तकरीबन ख़त्म होने को है, लेकिन जब भी बारिश होती है और बारिशें माशाल्लाह इस मिकदार में हुई हैं तो हमारे जो वो एरियाज़ जो डेवलप्ड हैं वहाँ पे भी आसपास पानी अगर मौजूद है तो उसको फ़ौरी ख़त्म करना चाहिए, उसका कोई ड्रेन का हल निकालना चाहिए, वरना फिर ये है कि शहर में भी ऐसी सूरत हाल देखने में आती है। हमारे कुछ कलीग्स हैं जो मौसमी बुखार में मुब्तला हैं, जिनको रात में बुखार होता है, दिन में उतर जाता है और काफ़ी नकाहत और कमज़ोरी भी फील करते हैं। पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें, बॉइल्ड वाटर लें, आम रूटीन में भी उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना, क्योंकि अब जितना पोल्यूटेड वाटर हमें मिल रहा है और फिर हम अपने जो पानी के टैंक्स हैं उनको भी प्रॉपर साफ़ नहीं करते,
ہر 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد جیسا صفائی ہونی چاہیے، تو اس کو بوائل کرنا اور استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ گھر کے آس پاس جو پانی کی پاکٹس ہیں ان کو فوری طور پر خالی کریں، اور ان کا جو پانی ہے اس پانی کو آپ جتنا زیادہ ڈرین کرواتے رہیں، جو صورتحال بناتے رہیں جو سیوریج میں جائے وہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے معالج جو آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کرتے رہیں۔ سیلف میڈیکیشن ہرگز مت کریں، وہ ہمیشہ سے نقصان دہی ہو سکتی ہے۔ اوور دا کاؤنٹر جو میڈیسنز ملتی ہیں وہ ایک اسپیسیفک ریزن کے تحت اور اسپیسیفک کنڈیشنز میں لی جا سکتی ہیں۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں، بخار ہوا تو یہ میڈیسن لے لیں، گلا خراب ہوا تو یہ میڈیسن لے لیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی نوٹ کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا فارمیٹ جس طرح سے ہوتا ہے، ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں۔ وظائف اور اچھی چیزیں کم وقت میں زیادہ ثواب کمانے کے لیے، اور جو زیادہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں ہم کم وقت میں کچھ تھوڑا پڑھ کے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات شامل کیے جاتے ہیں، اور آج کے موضوع پہ ہم بات کریں گے جو اب تک کی تازہ ترین سیلابی صورتحال ہے، اور جو موسمی ڈیزیزز ہیں یا بخار ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے، حمد و نعت شامل کریں گے، اور آج سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں قاری احمد یار حقانی صاحب، معروف قاری ہیں، اب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کو موسمی بیماری نے آپ پہ اٹیک تو کیا تھا پچھلے دنوں، لیکن اب ماشاءاللہ طبیعت بہتر ہے الحمدللہ۔ چلے، تھینک یو، آپ کے آنے کا شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ مفتی صاحب کو بھی ہم ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ بھی خیریت سے؟ اللہ کا بہت شکر۔ آج ماشاءاللہ کچھ چینج لگ رہا ہے، پلیزنٹ چینج لگ رہا ہے، اور وہ چینج آپ ہی بتائیں گے کیا ہے؟ موسمی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ اور تبدیلیاں بھی ہر وقت اچھی لگتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عمر نے آ کر مشورہ دیا، اللہ کے نبی باہر ایک بڑا خوبصورت جبہ بک رہا ہے، تو آپ وہ خرید لیں، تو جمعہ والے دن، عید والے دن، اور جب باہر سے مہمان آئیں تب پہنا کریں۔ تو بڑا اچھا مشورہ تھا، لیکن وہ اتفاق سے ریشمی تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ریشمی تو وہ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پروڈیوسر صاحب نے محبت کے ساتھ نئے جبے جو ہیں وہ فراہم کیے، تو یہ آج تبدیلی آپ کو وہ والی نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ پلیزنٹ ہے، کلر بھی پلیزنٹ ہے، اور آپ کی شخصیت بھی بڑی پلیزنٹ لگ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ویلکم سر۔ سر قاری صاحب آپ کی جانب آؤں گا، تلاوت فرمائیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوبصورت انداز، آج مجھے کچھ مختلف لگا یہ انداز۔ بڑی صاحب فرمائیے گا آج آپ ہمیں کون سا پیکج دینے والے ہیں؟ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب، یہ جو ہماری زندگی ہے، جی ایک تو یہ مختصر ہے، بے اعتباری ہے اور غیر یقینی ہے۔ کب، کہاں، کیسے یہ ختم ہو جائے کسی شخص کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جو وظائف، جو دعائیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال بتاتے ہیں، وہ تو ہم جب بیدار ہیں، جب جاگ رہے ہیں، تب سارے کرنے والے ہیں۔ تو جب رات کو ہم سو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ کتنے لوگ ہیں جو سوئے ہیں اور صبح نہیں اٹھ سکے؟ تو وہ جو سونے کے لمحات ہیں، اگر اس زندگی کا اینڈ انہی لمحات میں ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خسارے میں چلے جائیں؟ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے، اپنی زندگی کی انتہا کو نفع بخش بنانے کے لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے خوبصورت دعا آج ہم نے بتانی ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹے ہیں، وہ تمام وظائف جو ہم پہلے بتا چکے ہیں، جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے پڑھنے کے بعد، ساری آیتیں تلاوت کرنے کے بعد اینڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سونے سے پہلے وہ آخری دعا، اور وہ ہے کیا کہ بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ یہ لیجئے، میں نے اپنا آپ تمہارے سپرد کیا۔ اللہ اگر میں اٹھ جاؤں تو اپنی رحمتوں سے نواز دینا، اور اگر تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تیری رحمت کی ضرورت ہوگی، پھر بھی رحمت دے دینا۔ اللہ تیرے سوا کہیں کوئی پناہ گاہ بھی نہیں، کوئی بچا بھی نہیں سکتا، اللہ ہر چیز تیرے سپرد ہے۔ اللہ میں تیرے نبی پر اور تیری کتاب پر بھی ایمان رکھنے والا مومن ہوں۔ جی تو یہ ساری گواہیاں اپنے بارے میں دینے کے بعد جب بندہ سو جائے تو پھر اگر زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ آخری بات جو دنیا سے کر کے وہ گیا وہ کیا ہے؟ اپنے رب پر ایمان، اپنے نبی پر ایمان، اپنی کتاب پر وہ ایمان کا اعتراف کر کے گیا ہے۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا وہ تو جنت میں جائے گا۔ تو یہی ہے وہ دعا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سونے سے پہلے آخری دعا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آخر میں ہو، وہ دعا یہ ہے: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو ان کلمات کے اندر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ اللہ میں نے اپنا چہرہ، اپنے سارے معاملات اللہ تیرے سپرد کر کے یہ میں بستر پر لیٹ رہا ہوں، اللہ تیری طرف ہی میں پناہ لے رہا ہوں،
کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی اور نجات گاہ نہیں ہے، اللہ تیرے نبی پر، تیری کتاب پر میں ایمان لاتے ہوئے سونے لگا ہوں. تو یہ کلمات، یہ گواہی، یہ اعتراف کرنے کے بعد بندہ سو جائے، اور اگر دوبارہ نہیں بھی اٹھ سکا تو انشاءاللہ اس کی جنت پکی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر بیان کر دیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بڑی صاحب بہت سے سوالات ہیں، اور آج میری اور آپ کی کوشش یہ رہنی ہے کہ سارے شامل کر لیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. انشاءاللہ. سر، پہلا سوال ہے، میرے شوہر سعودی عربیہ ہوتے ہیں، ہم کوشش میں ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیں. ہم میاں بیوی میں الحمدللہ بہت محبت ہے، لیکن ہمارے رشتہ دار اس محبت سے کڑتے ہیں، یہاں تک کہ میرے میکے والے بھی اس خوبصورت تعلق سے خوش نہیں ہوتے. براہ کرم مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ ہم میاں بیوی کی محبت لوگوں کی بری نظر سے محفوظ رہے. بیوٹیفل، کتنی خوبصورت بات ہے یہ بڑی صاحب. اللہ اکبر. بڑے دنوں کے بعد ایک ایسا اچھا سوال آیا کہ جس کو سن کے دلی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایسے رشتے بھی موجود ہیں، ایسے جوڑے بھی موجود ہیں جو آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سسرال والوں کی کشمکش تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، یہ میکے والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی. ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو بیٹی کی خوشی عزیز نہیں ہے. یہ حیران کن بات ہے کہ اگر ان کی بیٹی اپنے گھر خوش ہے تو ان کو تو اس کی خوشی کے ساتھ خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پہلی ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بہن کے اس رشتے کو، اس خوبصورت رشتے کو اسی طرح محبتوں کے ساتھ قائم دائم رکھے، اور اس کے بعد دعائیں بھی بتاتے ہیں. پہلی کہ جو آخری دو صورتیں ہیں اس کے اندر باقاعدہ لفظ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. اللہ جب حاسد حسد کرنے لگے تو اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جی. تو یہ دونوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے ان کو صبح شام اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے ایک دعا پہلے بھی بتائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. وہ خاتون دعا کر لے کہ اللہ، صبح شام پڑھ لے یہ دعا جی. کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں ہر شیطان سے، ہر نظر لگانے والے حاسد سے، اور ہر بری چیز سے. اللہ تیری پناہ مانگتی ہوں. تو یہ دعا بھی 3 دفعہ پڑھ کے صبح شام تو اپنے آپ کو دم کر لیا کریں. آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کریں، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کریں تو اس سے بھی وبائیں ٹلتی ہیں. تو ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعا کیا کریں کہ وہ جلدی اپنے خاوند کے پاس پہنچ جائیں تاکہ میکے اور سسرال سب کی تکلیف ختم ہو اور یہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار سکے. آمین آمین. اور ان کی محبت کو واقعی نظر نہ لگے. ہاں جی. تو یہ نظر سے بچنے کے لیے یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، اور یہ جو تینوں صورتیں آخری 3 بار صبح شام پڑھ کے دم ضرور کر لیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہے. آگے ایک پینفل کویسچن ہے، کیونکہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو بچوں سے جو محبت ہوتی ہے. سر کویسچن یہ کہ لکھتے ہیں ہمارا بچہ کچھ دنوں سے لاپتہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بچہ صحیح سلامت بازیاب ہو جائے. جواب سے پہلے تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچہ جہاں بھی ہو بخیر و عافیت ہو، اور یقیناً یہ دعا قبول ہو کہ اللہ ان والدین کو اس بچے سے ملا دے، یا اس بچے کو ان والدین سے جلد ملا دے. بچہ اپنے والدین کے پاس پہنچے. ہماری قلبی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. اور جہاں بھی ہے اس کو جلد از جلد والدین سے ملوا دے. آمین. اس کے بعد دعا جو ہے، دعائیں بڑی خوبصورت ہیں. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، کوئی مشکل آ جاتی، تو جو کلمات آپ خود پڑھتے تھے اپنی پریشانی کی دور کرنے کے لیے اپنے رب سے جو التجا کرتے تھے، اس سے بڑھ کر تو کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا. بے شک. اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو نہیں سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. ان کلمات کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا کہ اللہ میرا سب کچھ تو ہے، اللہ میری ہر عبادت کا مالک تو ہے، اللہ میری ہر التجا کا بھی حقدار تو ہے، تیرے سامنے التجا ہے. تو جب یہ دل کی گریہ زاری کے ساتھ یہ کلمات نکلیں گے تو اللہ ضرور سنتا ہے. انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا وظیفہ ہم پہلے بتا بھی چکے ہیں جی، کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہہ میں، جہاں کوئی ریسکیو نہیں ہے، وہاں کیا کہا تھا؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو میرا سچا معبود ہے، غلطی میرے سے ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، کوئی مسلمان اپنی کسی پریشانی میں، کسی ضرورت کے لیے جب بھی یہ دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کر لے گا۔ تو ان والدین کے لیے ہے کہ وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اپنے رب سے گریہ زاری کریں، التجائیں کریں، وہ ضرور قبول کرے گا اور جلد ان کا بچہ انشاءاللہ ان تک پہنچے گا۔ ہماری بھی دعا ہے، ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جلد از جلد خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دے۔ ملا دے انشاءاللہ۔ سر اگلا ایک کویسچن ہے، اور یہ معاشرے کی کون سی صورت ہے مجھے نہیں سمجھ لگی، استغفر اللہ۔ رہنمائی فرمائیے گا۔ لکھتی ہیں، کوئی بیٹی ہیں، بہن ہے ہماری، میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں جب چھٹیوں پہ گھر آتی ہوں تو میرے گھر والے بولتے ہیں کہ تمہارے نصیب میں رزق کم لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب تم یونیورسٹی ہوتی ہو تو گھر پر رزق وافر ہوتا ہے، لیکن جب تم چھٹی پر گھر آتی ہو تو رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے گھر والوں کا ایسا کہنا درست ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کسی ایک بچے کو اس طرح نشانے پہ رکھ لینا، اور گھر والے جب اپنے سگے والدین، بہن بھائی یہ الزام تراشی کریں تو اس بیٹی کے دل پر گزرتی کیا ہوگی؟ یہ قطع رحمی کی انتہا ہے کہ کسی ایک بچے کو منحوس سمجھ کر اس کے جائز حقوق سے اس کو محروم کر دینا اور اس کو گھر کے اندر ہی مجرم بنا دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتایا کہ لا شؤمہ، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے، اور ایک فرمان میں آپ نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، کوئی شے، کوئی بیماری خود بخود آگے دوسرے تک نہیں پہنچتی، وائرل نہیں ہوتی جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ کوئی چیز منحوس نہیں۔ ہم کہہ دیتے نا فلاں شخص صبح صبح ملا تھا تو آج سارا دن میرا بہت برا گزرا ہے، فلاں شخص میری دکان پہ آ گیا تھا، میرے سینٹر پہ آ گیا تھا، آج صبح کا کوئی بزنس نہیں ہوا۔ گاڑی نئی خرید کے اس کے ساتھ جوتا لٹکا لیتے ہیں، گھر نیا بنا کر اس کے ساتھ کپڑے اس کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی نفی کی، فرمایا کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے، ہاں اگر ہو سکتی ہوتی تو 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی۔ وہ سواری جو آپ کے لیے آرام دہ نہیں، ہر وقت تنگ کرتی، ہر وقت خرچہ کر رہے ہیں، بے آرام سواری، اکھڑ مزاج، اور وہ گھر جو گھر والوں کی ضروریات کے لیے پورا نہ ہو، چھوٹا گھر، تنگ، ہر وقت لڑائی جھگڑا، جگہ پوری نہیں آ رہی، اور وہ بیوی جو بد اخلاق ہو۔ فرمایا اگر نحوست ہو سکتی تو ان 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی، باقی کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ تو اس بیٹی کو اس طرح تانے پر رکھنا، طنز کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رزق کی کمی کہاں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈر جائیں تو ہم آسمان سے بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو ان کے گھر میں اگر رزق کی کمی آ رہی ہے تو اس بیٹی کی وجہ سے نہیں آ رہی، ان کے اپنے کوئی گناہ ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اس بیٹی کو طنز کا نشانہ بنانا یہ غلط ہے، بلکہ یہ قطع رحمی ہے جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر رزق میں اضافہ ہی چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے وہ بھی نسخہ بتایا ہے، فرمایا جس کو رزق میں اضافہ چاہیے، جس کو خوشی ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کو اللہ لمبی عمر دے دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بنا کے رکھے۔ تو سگی بیٹی، سگی بہن کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ قطع رحمی کی بدترین شکل ہے، اس سے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس ظلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے رزق میں کمی آتی ہو۔ میں یہ کہنے والا تھا بیٹی صاحب، کیا یہ کم ہے؟ یہ کم ہے کہ اتنا بڑا عذاب خود گلے میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنے ہی خون، اپنے ہی جگر گوشے کو آپ منحوس کہیں اور اس طرح کے جملوں سے، تو رزق کیسے آئے گا سر گھر میں؟ اچھا جب اس بیٹی کو یہ کہتے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا رزق کم ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی آہ ہی نکل جاتی ہو کہ اللہ اگر میری وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر ان کا ہو جائے، تو یہ ظلم نہیں کریں۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا بھٹی صاحب کہ بیٹیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا ان کو یہ ذہن میں نہیں رہتی چیزیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کو ساری تعلیمات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور بیٹی کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار کریں جتنا بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور بد دعا سے بچیں۔ جب یہ پوری فیملی اس کے پیچھے پڑی ہوگی تو کہیں وہ بیچاری کوئی نکل ہی نہ گئی ہو
اور اللہ کے رسول کا فرمان اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے بد دعا کے درمیان پردہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ ڈائریکٹ اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ اب یہ بھی دیکھیں نا پٹی صاحب، وہ بچی تو پہلے ہی گھر میں نہیں رہ اللہ رہی، اکبر، وہ تو ہاں، پہلے ہی گھر سے باہر کرفیو ہوئی ہے۔ دیکھیں وہ والدین بہن بھائیوں کو ملنے کے شوق میں بیچاری 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد یا مہینے بعد گھر آتی ہوگی، اور اگر سے یہ تانے سننے کو ملیں تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ میرا خیال نہیں بلکہ میرا یقین ہے کہ اس کے تڑپتے ہوئے دل سے جو آہیں نکلتی ہوں گی نا، اس کی وجہ سے ان کے گھر میں بربادی آتی ہو۔ اپنی نیت ٹھیک کر لیں اپنی تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو اللہ جائیں رب گے۔ العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے، تو جو اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈر رہا تو رزق میں اضافہ کہاں سے ویسے ہوگا؟ بٹی صاحب مجھے سمجھائیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی والدین اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے کہہ سکتے ہیں، ایسے ہو یہ سکتے ہیں؟ صاحب یہ بد نصیبی موجود ہے۔ جب سے ہم یہ مادہ پرستی کے ہوئے نا قائل اسیر ہو گئے ہیں، تو کسی ایک بیٹے کو میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بیٹے یا ایک بیٹی کو ایسے ہی خام خواہ فیملی میں سے اس کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور وہ جب والدین سگے والدین اس کو نشانے پہ رکھ لیں تو پھر کزن، پھر خالہ، پھر ماموں، پھر چچا، ان کی زبانیں کون روکے گا؟ سب سے پہلی شیلڈ تو والدین تھے نا، بہن بھائی تھے، تو جب انہوں نے ہی اس کو مجرم قرار دے دیا ہے تو پھر معاشرے کے لیے تو پھر وہ آسان ہے کہ جو بھی اٹھے گا وہی باتیں کرے گا۔ اچھا سر، آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ آپ کے اور میرے بارے میں یا ہمارے پروگرام کے بارے میں بہت سارے سوالات اور باتیں یا کمنٹس بھی لکھے جاتے ہیں، تو وہ کمنٹس آپ اشارے سے سمجھ جائیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں وہ بچی نافرمانی میں تو نہیں ہے، یا کہیں وہ بچی کوئی ایسا کام جو والدین پسند نہیں کرتے وہ تو نہیں کر رہی، تو اس بچی کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی بات ہے شرن، جی وہ میں نے پہلے کہا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر گیا مطلب گناہوں کو چھوڑ دے، فرمان برداری کی طرف آ جائے، تو اللہ ہر بند راستہ کھول دیتا ہے، اور رزق وہاں سے آتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں ہوتی، گمان نہیں ہوتا۔ اور اگر بدقسمتی سے بیٹی کے اندر کوئی ایسی برائیاں موجود ہیں، کوئی بد اخلاقی ایسی موجود ہے کہ واقعتاً اس کے آنے سے یہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دونوں پہلو ہم نے دکھا دیے۔ پہلے تو کویسچن بڑا ڈسٹربنگ تھا جس کو کرتے ہوئے خود سوچنا پڑ رہا تھا کہ معاشرے میں کیا یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن معاشرہ ہے، کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، تو دونوں طرف سے بیٹا اگر آپ کی طرف ہے تو آپ اپنی اصلاح کریں، اور میری ان والدین سے بھی گزارش ہے، ان فیملی ممبر سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا آپ سپیس دیں، سمجھائیں، محبت کا اظہار کریں۔ فراوانی جو ہے رزق کی، یہ میوچل دونوں طرف سے جب آپ ایک محبت سے اور پیار سے رہیں گے تو ہی ہو سکتی ہے، ادروائز ایک پارٹ خراب ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی بڑی صاحب خراب ہی ہوگا۔ اللہ المستعان۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی کہ کیا نکاح میں 2 گواہوں کی تعداد یوں پوری ہو سکتی ہے کہ نکاح خواں پہلا گواہ اور اس کے علاوہ ایک اور گواہ لے لیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ نکاح خواں گواہ بن سکتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ہی 2 گواہ مکمل کرنا ہوں گے؟ اسلام جو ہے وہ بڑا پیارا، بڑا سوشل مذہب ہے جی، جو طرفین کے حقوق کا پوری طرح پاسبان ہے۔ یہ جو موقع پر صرف 2 ہی گواہ، وہی نکاح خواں وہی گواہ، تو یہ شادی کہاں ہو رہی ہے؟ کس جزیرے میں ہو رہی ہے جہاں مسلمان اویلیبل ہی نہیں ہے؟ یا مسلمان نہیں تو چلو غیر مسلم رشتہ دار موجود ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا کون سا کونا ہے؟ تو یہ خفیہ شادی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک صاحب نے آن لائن ٹیلی فون پر نکاح کیا، خاتون چیختی رہی کہ میرے ولی کو تو بلا لو، جی والد بھائی کسی کو تو بلا لو، ہم نے ڈسکس کیا تھا پروگرام میں، کہنے لگے یہ دیکھیں نا یہ بیٹھا ہوا جو یہ تمہارا ولی ہے۔ جی اچھا یہ ولی ہے تو گواہ، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ میرے 2 دوست بیٹھے یہ گواہ ہیں۔ تو آن لائن نکاح ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ شخص ٹیلی فون بند کیا اور غائب ہو گیا۔ اب وہ خاتون سولی پر لٹکی ہے، نہ وہ شادی شدہ ہے اور نہ وہ طلاق یافتہ ہے، نہ وہ طلاق لے سکتی ہے نہ وہ خلا لے سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ چیز ثبوت ہے ہی نہیں۔ تو ایسی شادیاں عموماً خفیہ ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر گواہ 2 ہی ہیں اور ان میں سے ایک نکاح خواں بھی ہے تو کوئی عرض نہیں، 2 گواہ پورے ہو گئے ہیں، نکاح تو صرف ایک اقرار کروانا دونوں سے، وہ کروا لے اور وہ دوسرا گواہ بھی شمار ہو جائے گا، لیکن فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے، فیملی کی موجودگی میں شادی ہو، اور اسی لیے اعلان کا نکاح کا اعلان کرنے کا حکم ہے تاکہ معاشرے میں شہرت ہو جائے کہ یہ 2 لڑکا لڑکی آپس میں میاں بیوی ہیں، ٹھیک، اور کل کو کوئی مسئلہ بنے تو والدین رشتہ دار گواہ وہاں پر ان کی صلاح کے لیے موجود ہوں۔ اور جو یہ خفیہ آن لائن اور گھر میں بیٹھ کے 2 بندوں کے ساتھ نکاح ہے،
تو پھر اس کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے والا کوئی بھی نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور کویسچن جو اس سے میں ریلیٹ کر دوں کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ ایک بیوہ عورت کہ جس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، ایک شخص نے اس بیوہ سے نکاح کر لیا، اس نکاح کا خاندان اور بچوں کو علم نہیں، 1 سال بعد طلاق ہو گئی، تو کیا مذکورہ شخص اس بیوہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ آپ پہلے سوال پر حیران ہو رہے تھے کہ کیا یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، جی تو یہ سوال اس سے زیادہ تلخ نہیں ہے جی بالکل کہ ہے۔ کیا یہ بھی معاشرے میں ہو رہا ہے؟ تو قرآن کو ہم نے صرف ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جہاں رشتوں کی تفصیل بتائی ہے، 4 پارہ اینڈ ہو رہا ہے، 5واں شروع ہو رہا ہے سورہ النساء، وہاں اللہ نے یہ مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ وہ بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں جو تمہاری زیر پرورش ہیں، جو تمہارے گھر میں ہیں اور تمہاری بیوی کی ہیں، یعنی بیوی پچھلے خامد سے بچے ساتھ لے آئی تھی، اس نے شادی کر لی، اب وہ اسی کے گھر میں پل رہی ہے، پرورش کر رہی ہے، اور میاں بیوی کا تعلق بھی ہو گیا، ہم بستری انہوں نے کر لی، رخصتی ہو چکی ہے، اور جیسا آپ نے سوال میں کہا کہ 1 سال ہو گیا ہے، جی بچوں کو علم تھا یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی یہ میاں بیوی کے طور پر کٹھے 1 سال ہو گیا رہتے ہوئے، تو وہ جو اس خاتون کی بیٹی ہے وہ اس شخص کی بھی بیٹی بن چکی ہے اس کے ساتھ رشتہ کرنے کی وجہ سے، تو اس بیٹی کے ساتھ نکاح بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس خاتون کی رخصتی نہیں ہوتی، خالی نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو پھر وہ بیٹی جو اس خاتون کی تھی اس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن جب شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اب بچوں کو پتہ تھا نہیں تھا، طلاق دے دی، تو اب وہ بیٹی اس کی بیٹی شمار ہوگی، اس سے رشتہ شرعی عذر ہے یہ اس میں باقاعدہ۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، ایک اور کویسچن ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو وقفے سے 2 طلاق دے چکا ہے، اب 3-4 ماہ سے میاں بیوی میں کوئی بات چیت یا ملاقات نہیں ہو سکی، کیا اس حالت میں طلاق ہو جائے گی؟ اور اگر طلاق ہو گئی تو کیا صلح کی گنجائش ہے؟ طلاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے عدت مقرر کر دی ہے، فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جس خاتون کو طلاق ہو جائے وہ 3 مینسز کے آنے تک انتظار کرے گی خاوند کی صلح کا۔ تو یہ خاتون جس کو دوسری مرتبہ طلاق ہوئی اور کہتی ہے 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں، اب یہ 3 سے 4 ماہ میں بڑا فرق ہوتا ہے، جی تو عموماً روٹین یہ ہے کہ خاتون کو 1 مہینے میں 1 دفعہ مینسز آتے ہیں، یہ خواتین کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کی ایمانداری پر رکھے ہیں۔ ایک خاتون کو امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کو 1 مہینے میں 3 مرتبہ مینسز آ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا بس پھر عدت ختم ہوگی 1 مہینے میں، تو یہ 3 سے 4 جو کہہ رہی ہیں نا، جن کو فکس کرنا چاہیے تھا کہ 3 ماہ ہیں یا 4، تو عموماً خواتین کو 1 مہینے میں 1 مرتبہ مینسز آتے ہیں، اور اگر 3 مہینوں کے اندر 3 بار مینسز آ چکے ہیں تو عدت ختم، اب صلح کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ دوسری طلاق ہے تو اللہ کہتے ہیں طلاق مرتان، 2 دفعہ انہوں نے حق استعمال کر لیا ہے، اب اس طلاق کی عدت اگر گزر چکی ہے تو پھر یہ دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نئے حق مہر کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بیوی پریگننٹ تھی اور 3-4 ماہ ہوئے ہیں اور ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو یہ عدت میں ہے اور خامد صلح کرنے کا حق رکھتا ہے، تو پھر یہ بچے کی پیدائش تک جب چاہیں دوبارہ صلح کر سکتے ہیں۔ اچھا بٹی صاحب، اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جیسے انہوں نے کہ شوہر اپنی بیوی کو وقفے سے 2 طلاق دے چکا ہے، یعنی کہ 2 آلریڈی ہو چکی ہیں، اب اگر یہ تیسری ہو، جی اگر یہ تیسری ہو تو پھر قطعاً ان کی واپسی کا کوئی راہ نہیں سوائے اس کے کہ یہ خاتون آگے کہیں اور شادی کرے، اور وہاں سے بھی بدقسمتی سے یہ فارغ ہو جائے یا خامد فوت ہو جائے تو پھر یہ سابقہ خامد کے ساتھ نیا نکاح کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ کویسچن ہے، میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، پہلی میں سے ان کے 8 بیٹے ہیں جبکہ مجھ سے 1 بیٹا ہے، میرے شوہر کا 3 ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے، ان کی پہلی بیوی سے جو بچے تھے انہوں نے اپنے والد کی کل زمین اور باقی ماندہ تمام اشیاء پر قبضہ جما لیا ہے، مجھے اور میرے بیٹے کو بالکل ہی محروم کر دیا گیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیسے اپنا حق ان سے لیا جائے؟ کوئی وظیفہ بتائیں کہ پڑھنے سے میرے سوتیلے بیٹوں کے دل میں ہم ماں بیٹے کے لیے رحم پیدا ہو اور وہ ہمیں ہمارا حق دینے پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ظلم کی داستانیں دیکھ لیں، جی یہ عمومی رویہ ہے ہمارے معاشرے میں
تو پہلے تو ہم ان بیٹوں کو نصیحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوف خدا دے دے، ان کو توفیق دے دے کہ اپنے ستیلے بھائی اور ماں کا حق ان کو دے دیں۔ یہ ظلم ہے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں کیا ہوا ظلم قیامت والے دن سخت اندھیرا بن جائے گا، اندھیرے بن جائیں گے۔ تو کیا کریں گے وہاں پر؟ من ظلم قید شبرن، جس بندے نے ایک بالشت، یہ تو زمینیں کہہ رہی ہیں نا، جی ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیائی ہوگی، ظلمن چھینی ہوگی، تو فرمایا اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کو ہول بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنی زمین بھی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے جھوٹی قسم کھا کر مسلمان کا حق چھین لیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جہنم واجب کر دی ہے۔ صحابہ نے بڑے پریشان ہو کر کہا اللہ کے رسول وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے رسول مسلمان بھائی کا چھوٹا سا مال، تھوڑی سی چیز بھی ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ سِوَاكًا مِنْ عَرَاقٍ، اگر پیلو کے درخت کی مسواک بھی ظلمن چھینی تو بھی یہی سزا ہے کہ جنت حرام اور جہنم اس پر واجب ہے۔ تو یہ بیٹے اپنی ستیلی ماں اور اپنے ستیلے بھائی کا پورا حق چھینے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، اور ان مظلوموں کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ مظلوم کی بد دعا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں، جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت عرش والا خود کہتا ہے والذی، مجھے میری قسم، جی لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ جب بد دعا آسمان پر پہنچتی ہے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اللہ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کچھ دیر اگر صبر بھی کرنا پڑے تو کر لینا، تیری مدد میں ضرور کروں گا، وہ قبول ضرور ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے، حضرت سعید بن زید وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ ایک خاتون نے ان پر کیس کر دیا کہ اس نے میری زمین چھین لی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ حیران، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین کسی کی چھینی تو اللہ 7 زمینیں کاٹ کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، کیا میں پھر بھی اس کی زمین چھینوں گا؟ اللہ تیرا بھلا کر دے، کیسے الزام لگا دیا۔ اب بظاہر اتنے بڑے صحابی رسول مظلوم ہیں، انہوں نے دعا کر دی اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور اس نے میرے پر الزام لگایا ہے، میری عزت خراب کی ہے سب کے سامنے، اور میں صحابی رسول ہونے کے باوجود ایسا ظلم کروں گا اس پر، اللہ اگر یہ جھوٹی ہے فَأَعَامِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي دَارِهَا، اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو آنکھوں سے اندھا کر دے اور جس زمین کا یہ دعویٰ کر رہی ہے اسی زمین میں اس کو دفن کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، مظلوم کی بد دعا اس کو لگی، وہ خاتون آنکھوں سے اندھی ہو گئی اور ایک دن اسی زمین میں چلتے چلتے اپنے ہی کنویں میں گر کر مر گئی۔ تو اس خاتون کو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ پر بھروسہ رکھے، یا تو عدالت، پاکستان میں عدالتیں بھی تو ماشاءاللہ ہے نا، کسی پنچایت کے ذریعے، خاندان کے بزرگ کے ذریعے اپنا حق وصول کر سکتی ہے تو لے لے، وگرنہ وظیفہ اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے رب سے دعائیں کرے اور درود شریف کثرت سے پڑھے۔ اللہ کے نبی کا کیا بشارت تھی، ہم نے بتائی تھی کہ اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ درود شریف جو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے اللہ ہر پریشانی بھی دور کرتا ہے اور اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ملا تو ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 اللہ کی رحمتیں تو ملیں گی نا۔ تو اس خاتون کو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، تو اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ ان کا مسئلہ حل فرما دے گا، اور وہ بیٹے جو ظلم کیے بیٹھے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس ظلم کی بنا پر وہ اپنی آخرت نہ برباد کر لیں۔ ٹھیک ہے بڑے صاحب، آج ہم نے سارے کویسچن شامل کر لیے ہیں اور سب کے جواب دے دیے ہیں۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کویسچن رہ جائے تو ہم اگلے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو جناب مجھے جو بہت سی کالز آتی ہیں، جو میسیجز آتے ہیں سوشل میڈیا کی بہت ساری سائٹس پہ یا کمنٹس میں نیچے لکھ دیتے ہیں، تو جناب آج میں نے وہ ساری ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب نیکسٹ ٹرن میں جو ہمیں موصول ہوں گے ان کے جوابات شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی بڑی صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے اور آج کچھ نئی چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اس کے ساتھ قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ لیکن جناب قاری احمد یار حقانی صاحب اور مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے مہمان رہے، اور آج ہم نے جو سوالات شامل کیے اس میں کچھ ڈسٹربنگ چیزیں بھی تھیں، اور وہ ایسی چیزیں تھیں جو میں کہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے کہ دونوں طرف سے سوچنے کی ہیں۔ اگر والدین کی جانب سے ہے تو آپ تھوڑی نظر ثانی کریں، اور اگر اولاد کی جانب سے ہے تو آپ کو یقیناً اپنی وہ چیز چھوڑنی ہوگی اور اصلاح کرنی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔